संजीदगी के साथ ये मुशायरा सुन रहे हैं। मेरा दिल चाहता है कि कुछ शेर मैं अपने भी सुना दूं ताकि शरीक हो जाऊं आपके साथ। ये भदेठी है, एक गांव हो सकता है, कस्बा हो सकता है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। मुझे आज याद आया कि मैं गुज़िश्ता साल दुबई गया था तो शारजा एयरपोर्ट पर मुझे एक दोस्त आपके यहाँ के मिल गए थे, मोहम्मद याकूब पप्पू भाई। उन्होंने बहुत खिदमत हम लोगों की थी, जो लोग जहाज से आ रहे थे उनकी। तो मुझे याद आया कि वो यहीं भदेठी के थे। बहरहाल मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके वतन में आया। चंद शेर आप मुझसे भी सुन लीजिए आज के हालात में कि कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। आप एक मिनट आप चुप हो जाइए, बस इसी में आपका फायदा है। मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं। आप मेरी बातें अगर सुनेंगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा, मेरी शायरी आप सुनेंगे तो आपका शऊर चमकदार होगा। मैं जितनी देर पढ़ रहा हूं आप पर एहसान कर रहा हूं, इसलिए आप ये शेर सुन लीजिए। मैं भदेठी, ये अंसार भाई और इन लोगों की मोहब्बत में आया हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। इत्तलान अर्ज है कि कल मेरा एक मुशायरा था बिस्वा में, यहाँ के मेरे कई दोस्त थे। मैं वहां सिर्फ इसलिए नहीं गया कि अगर मैं पिछली रात भी जागता तो यहां आकर के मैं पूरी रात मुशायरा न चला पाता। मैं हार्ट का मरीज हूं, मेरी सेहत इस तरह की नहीं है कि मैं 2 रात जाग सकूं। और शायरी मैं इस तरह की नहीं करता कि वो आपको मैं सुनाने के लिए मजबूर करूं। कोई मोतबर होता ही रहता है, कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो, कि हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता। ये दुनिया है, यहाँ तुम हादिसों से दोस्ती कर लो, कि हर लम्हा यहाँ ज़ेरो ज़बर होता ही रहता है। और शेर सुनिए कि तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शह पर, तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शह पर, कहीं बैठे रहो फिर भी सफर होता ही रहता। तसव्वुर भी अजब शय है, तसव्वुर ही के शह पर, कहीं बैठे रहो फिर भी सफर होता ही रहता है। अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में, अगर गैरत सलामत है तो गुर्बत के भी आलम में, बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुजर होता ही रहता है, बड़ी इज्जत से मुफलिस का गुजर होता ही रहता है। कोई रुसवा तो कोई मोतबर होता ही रहता है, यहाँ ये खेल प्यारे उम्र भर होता ही रहता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने ये शेर सुने। और यहाँ कौमों का उरूज ज़वाल भी होता है, खानदानों का उरूज ज़वाल भी होता है। एक दानिश्वर शायर जब इंसानी तारीख को पढ़ता है तो उस तारीख से कुछ नताइज निकालता है, और उन नतीजों को जब वो शायरी में पेश करता है तो उसकी शायरी दानिश्वरी बन जाती है। वो शायरी जिस पर दानिश्वरी फख्र करे, ऐसी शायरी के लिए जनाब मेराज फैजाबादी का नाम लिया जाता है। इस्तकबाल कीजिए हजरत मेराज फैजाबादी का। की नफ्सियात समझ रहा हूं
صرف اتنا کہوں گا کہ 35 سال سے حاضر ہو رہا ہوں، 30-35 سال سے اس دیار میں، اور اسی دیار نے مجھے دنیا بھر میں متعارف کرایا ہے۔ میں اپنی اننگ تقریباً کھیل چکا ہوں، اب اس آخری عمر میں اتنا حق تو میرا بنتا ہے کہ میں آپ کے 5 منٹ مانگ لوں، اس کے بعد آپ جو سننا چاہتے ہیں مشاعرہ اسی اعتبار سے چلے گا۔ اور میں یہاں سے اصل میں اس علاقے میں مشاعرہ پڑھنے، اعظم گڑھ اور جونپور کے مضافات میں مشاعرہ پڑھنے میں ایک بہت بڑا مسئلہ اگر ہے کہ ایک شعر بھی اگر کسی مشاعرے میں پڑھا ہوا سنایا جائے تو سامنے سے آواز آ جاتی ہے پرانی ہے۔ تو دوسرا ایک فائدہ بھی ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے نئے شعر کہنے کے لیے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کی سماعتوں کا کہ کچھ شعر میں نے کہے ہیں، بالکل تازہ ہے، اس لیے جیسے بھی ہیں سن لیجئے اور پھر میں اجازت چاہوں گا، مگر مجھے سکون دے دیں تھوڑا سا۔ شاعر شعر سنو یار، نئے شعر ہیں۔ دیکھیے 4 مصروں سے آپ تک جڑوں گا، اس کے بعد صرف شعر پڑھوں گا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد سے مسلسل سپریم کورٹ اور ہیومن رائٹس کمیشن جس طرح ہدایت دے رہا ہے ایک ریاست کو، میں 4 مصروں میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس عہد ستم پیشہ کی آنکھوں سے ابھی تک، اس عہد ستم پیشہ کی آنکھوں سے ابھی تک جو راستے پوشیدہ انہیں کھول رہی ہے۔ میں بول رہا تھا تو تھا ناراض زمانہ، اب دیکھو عدالت بھی وہی بول رہی ہے۔ واہ 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 واہ! نہیں، اس پہ تو آپ کو میری آواز سے آواز ملانا چاہیے تھی۔ جو کچھ ہم بول رہے تھے اور لوگ مرکزی حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ غلط بول رہے ہیں، وہی عدالت بولی ہے کہ ظلم ہوا ہے اس ریاست میں۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ میں بول رہا تھا تو تھا ناراض زمانہ، اب دیکھو عدالت بھی وہی بول رہی ہے، اب دیکھو عدالت بھی وہی بول۔ 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں اس وقت اس خاموشی پر آپ کی کہ زندگی کے نام پر جان سے گزرتا کون ہے، موت کی باتیں تو سب کرتے ہیں، مرتا کون ہے؟ نہیں، واہ واہ! موت کی باتیں تو سب کرتے ہیں، مرتا کون ہے؟ اور یہ ہماری گمشدہ تہذیب کی اجری سرائے، سب زیارت اس کی کرتے ہیں، ٹھہرتا کون ہے؟ سب زیارت اس کی کرتے ہیں۔ بس اسی باوقار خاموشی سے چند شعر اور سننے عنایت کہ سنیے گا، بالکل تازہ شعر ہیں، نظر کر رہا ہوں مگر تھوڑی توجہ میری طرف ہو کہ سبھی عظیم سبھی باکمال ملتے ہیں، سبھی عظیم سبھی باکمال ملتے ہیں۔ یہ آپ سب کے اجتماعیت کی طرف سے یہ مطلب نظر کر رہا ہوں، سبھی عظیم سبھی باکمال ملتے ہیں، ہمارے جیسے مگر خال خال ملتے ہیں۔ واہ واہ واہ! ہمارے جیسے مگر خال خال ملتے ہیں اور فقیر لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں دنیا کو، ہمیشہ ساتھ عروج و زوال ملتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ! ہمیشہ ساتھ عروج و زوال ملتے ہیں، اور یہی بہت ہے کہ چہرہ ہمارا اپنا ہے، کسی کسی کو یہاں قد و خال ملتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے! یہی بہت ہے کہ چہرہ ہمارا اپنا ہے، کسی کسی کو یہاں قد و خال ملتے ہیں، کسی کسی کو یہاں قد و خال۔ یہ صاحب 4 شعر ایک عجیب سے موڈ کے ہیں، میں سنانا چاہتا ہوں، آپ لوگ قطعی مجھے برداشت نہیں کر رہے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن یقین مانیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میری صحت پر۔ سنیے، یہ عجیب موڈ کے 4 شعر ہیں، عنایت انور بھائی سننا تمہارے لیے بھی نئے ہیں کہ بنانے والے کی حکمت پہ طنز کرتا ہے، بنانے والے کی حکمت سنیے گا، طنز کرتا ہے، بنانے والے کی حکمت پہ طنز کرتا ہے، وہ آدمی میری صورت پہ طنز کرتا ہے۔ واہ 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 واہ! نہیں بھیا اس طرح نہ واہ واہ سنو، واہ واہ! بنانے والے کی حکمت پہ طنز کرتا ہے، وہ آدمی میری صورت پہ طنز کرتا ہے، اور وہ ایک امیر گھرانے کا سرفرا بیٹا نہ جانے کیوں میری غربت پہ طنز کرتا ہے، وہ ایک امیر گھرانے کا سرفرا بیٹا نہ جانے کیوں میری غربت پہ طنز کرتا ہے۔ اور اب اس شعر میں میری دعا میں شریک ہو جائیں آپ کہ نہ جانے کیوں میری غربت پہ
طنز کرتا ہے، اور میرے کریم مجھے بھی قلندری دے دے، میرے کریم مجھے بھی قلندری دے دے۔ زمانہ میری ضرورت پہ طنز کرتا ہے، ارے واہ، زمانہ میری ضرورت پہ طنز کرتا ہے، اور جو جھونپڑی سے نکل کر محل تک آیا ہے وہ ہر قدیم عمارت پہ طنز کرتا ہے۔ ارے واہ واہ واہ، جو جھونپڑی سے نکل کر محل تک آیا ہے وہ ہر قدیم عمارت پہ طنز کرتا ہے۔ وہ آدمی میری بھائی صورت واہ پہ واہ طنز واہ واہ، کرتا معراج ہے۔ بھائی کیا کہنے۔ جو جھونپڑی سے نکل کر محل تک آیا ہے وہ ہر قدیم عمارت پہ طنز کرتا ہے۔ اہل ستم پر تبصرہ مہنگا پڑا، اہل ستم پر تبصرہ مہنگا پڑا، اہل ستم پر تبصرہ مہنگا پڑا، تاریخ کو سچ بولنا مہنگا پڑا، واہ واہ، تاریخ کو سچ بولنا مہنگا پڑا۔ پتھرا گئی آنکھیں جو قاتل آ گئے، دہلیز پر جلتا دیا مہنگا پڑا، ارے واہ، دہلیز پر جلتا دیا مہنگا پڑا۔ اور چپ تھا تو میرے دوست سب ناراض تھے، بولا تو مجھ کو بولنا مہنگا پڑا، واہ، بولا تو مجھ کو بولنا مہنگا پڑا۔ یہاں تک جیسا میں نے عرض کیا کہ بالکل تازہ شعر تھے، 5 شعر پڑھوں گا اور اس میں ہر شخص کی شرکت چاہوں گا، اس لیے کہ وہ شاعری میری وہ شاعری ہے جس کے بارے میں مجروح صاحب کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں، مجھے سامعین نہیں چاہیے، مجھے ہم سفر چاہیے، اور وہ بھی وہ کہ جلا کے مشلے جہاں ہم جنوں صفات چلے، جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے۔ واہ واہ، 5 شعر جو مجھے یقین ہے آپ تک نہیں پہنچے ہیں۔ بہت پہلے میں نے یہاں تو اس دائر میں تو نہیں پڑھی تھی غزل، لیکن وہ شعر لاکھوں کروڑوں پوسٹرز اور بینر کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گیا کہ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ اس کے بعد اسی کو مجھے آگے بڑھانا پڑا کہ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، واہ 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 واہ، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے۔ واہ واہ، لیکن وہ چلتا رہا، بات چیت چلتی رہی، مقدمے چلتے رہے۔ اب معراج آج کیا محسوس کر رہا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے، یہ فیض آباد کا معراج، اور اس میں ایک ایک لفظ میں اگر آپ کی شرکت نہ ہوئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا مشن ادھورا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یار مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، یار مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا۔ ارے واہ 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 واہ، نسلوں سے ہم ٹالتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان لوگوں نے اگر مسئلے کو حل کر لیا ہوتا تو آج ہم اس کرب کے عالم میں کیوں جیتے؟ شعر سنیے گا کہ یار مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا، اور ٹال دینے سے کہیں مسئلہ حل ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن تو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، ارے واہ واہ ایک نہ واہ، ایک دن تو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا، بھائی واہ، اگلی نسلوں کو واہ واہ واہ، تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ اور کیا کرنا ہوگا دوستو، وہ 2 مصروں میں سن لیں کہ پیٹ پر باندھ کے پتھر جو ادا ہوتے تھے، پیٹ پر باندھ کے پتھر جو ادا ہوتے تھے، انہی سجدوں کو جبینوں پہ ابھرنا ہوگا، واہ، انہی سجدوں کو جبینوں پہ ابھرنا ہوگا، اور پستیوں کا ہمیں احساس دلانے والے کبھی تجھ کو بھی بلندی سے اترنا ہوگا۔ بھائی واہ 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 واہ،